इस तरीके से पैर होते हैं। तो मेरे भाई ये अंगूठा जो है ना, इसका पेट ज़मीन से लगना फ़र्ज़ है। अगर ये ज़मीन से नहीं लगेगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना क्या है? किसी की पीठ ऐसी होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना, कैसा नेटवर्क पर आज मैं अपने भाइयों के लिए नमाज सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको देखना है कि हमने नमाज किस तरीके से अदा करनी है, किस तरीके से हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। हमने वो सारी चीज़ें सीखनी है जो हम अभी तक नहीं सीखे हैं। मैं अपने भाइयों के लिए ये बहुत प्यारी वीडियो लेकर के आया हूँ और आप इसको आखिर तक देखें और आप जानें कि हमारी नमाज में क्या कमी है या क्या नहीं है। चूँकि इसलिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नमाज का बहुत अहम मसला होता है और हमें नमाज के बहुत अहम मसले को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने ये यहाँ पर इमाम साहब यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। आप इनको इमाम साहब भी कह सकते हैं और इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैंने नमाज हमको कैसे अदा करनी है वो सिखाने के लिए मैंने इनको यहाँ खड़ा किया है। जैसा जैसा मैं इनसे बोलूँगा वैसा वैसा ये करेंगे, क्योंकि मुझे आपको नमाज सिखानी है। बस आपको इतना याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इनने नमाज पढ़ना है। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले नियत करेंगे। नियत किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको किसी भी वक्त की नियत करना है, किसी भी वक्त की, फजर की, ज़ुहर की, असर की, मगरिब की, इशा की। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है, करता करती नहीं करना है, करता हूँ करती हूँ नहीं करना है। क्या करना है, नियत की मैंने, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, नियत की मैंने। तो हम ये समझ लीजिए कि ज़ुहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं, ठीक है। इस 4 रकात में मैं 2 रकात का भी मसला बता दूंगा और 4 का भी, इसलिए मैं 4 रकात नमाज आपको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, नियत करेंगे। किस तरीके से करेंगे, नियत मैं बता रहा हूँ। नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के लिए 4 रकात नमाज फ़र्ज़, ठीक है। किसके, ज़ुहर के 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ुहर के। अब अगर आप इमाम साहब के पीछे हैं तो इतना ज़रूर बढ़ाएंगे कि पीछे इस इमाम के, यहाँ पर आपको ये बढ़ाना है किसके बाद में, 4 रकात फ़र्ज़ ज़ुहर के, पीछे इस इमाम के। और अगर आप अपनी पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, यानी काबे शरीफ की तरफ आपका मुँह होना चाहिए। तो मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर, यानी पहली तकबीर तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर बोलेंगे आप, अल्लाह अकबर बोलिए। अब यहीं पर रुक जाइए, यहीं अल्लाह, कान तो आप हाथ उठाइए, यहीं पर कानों की लौ को छुइए, यहीं पर रुक जाइए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने कानों को उठा कर रखा है, अंगूठे से कानों की लौ को छुआ है। तो आपको अंगूठे को क्या करना है, कानों की लौ को छूना है, ठीक है। फिर आप क्या बोलेंगे, ये तकबीर तहरीमा यानी पहली तकबीर। इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर आप जमात से नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं तो पहली तकबीर जिसको मिली है तकबीर तहरीमा, उसको ज़्यादा नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। जो बाद में आता है उसको कम मिलेगा, जो पहले आता है उसको ज़्यादा मिलेगा। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या कर रहे हैं, पहली तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहने जा रहे हैं। अब ये बोल दिया इन्होंने अल्लाहु अकबर, अब ये क्या करेंगे, नियत बांधेंगे, ठीक है। अब इन्होंने नियत बांधी है। नियत बांधने का तरीका क्या है, जैसे मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से क्योंकि मुझे आज आपको सिखाना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों के कॉमेंट्स आए कि हज़रत हमको नमाज बताइए किस तरीके से हम अदा करें। तो मैं बता रहा हूँ, आप अपने हाथ का इस तरीके से दायरा बना लीजिए, ठीक है। ये दायरा बना लीजिए, ये मेरा उल्टा हाथ है यानी बायां हाथ है। तो ये कलाई देख रहे हैं मेरे, इस कलाई देख रहे हैं, इसको इस तरीके से पकड़ना है। जो मैंने ये दायरा बनाया है ना, सिर्फ आपको यही दायरा बनाना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये दायरा बना करके आपको क्या करना है, कलाई को पकड़ना है, 3 उंगलियां सामने आ जाएंगी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। दायरा बना लेंगे, कलाई पकड़ लेंगे, 3 उंगलियां सामने आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, जैसे इन्होंने बांध रखा है, ये नाफ है, ये नाफ होती है, ठीक है। इसी के नीचे इन्होंने बांध रखा है नियत को, ठीक है, ये नाफ है। अब नियत बंधी हुई है। अब ये सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, ये सना पढ़ेंगे। सना किस तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सारे मेरे भाई सना पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। अब मैं आपको सना पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। क्या करते हैं, वतबारक अस्मुका, वत्तावारा करते हैं, वत्ता नहीं करना है, वतबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। क्या करते हैं, वत्ता आला नहीं है भाई, व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक कह करके आपको क्या करना है। अब यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ, चूँकि 4 रकात
फ़र्ज़ की नियत मैंने बनवाई है वही आपको उसमें सिखा भी रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ रुक जाना है। अब आपको एक बात का याद रखना है, अगर आप जमाअत से नमाज़ पढ़ रहे हैं और इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, सना पढ़ के रुक जाना है, यानी क्या कह के गैरुक कह के रुक जाना है। अब इमाम साहब क़िरात करेंगे, चाहे वो ज़ोर से क़िरात करते होते हैं या खामोशी के साथ क़िरात करते होते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जहरी या सिर्री नमाज़ें ऐसे करके बोलूँगा आपको बाउंस जाएगा, इसलिए मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो बहुत सरल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चाहे ज़ोर से क़िरात करेंगे या खामोशी के साथ में क़िरात करेंगे, आपको दोनों नमाज़ों में यानी फ़जर और आपको मगरिब इशा 3 नमाज़ों में ज़ोर से क़िरात होती है, ज़ुहर और असर इन 2 नमाज़ों में खामोशी के साथ में क़िरात करते हैं इमाम साहब। तो आपको 5 नमाज़ों में गैरुक कह करके रुक जाना है। अब आपको ना तो आऊज़ पढ़नी है, ना तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ठीक है, ना अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है, ना कोई सूरत मिलानी है। अगर आप इमाम साहब के पीछे नमाज़ अदा कर रहे हैं तब, अब इस चीज़ को और समझो आप, ठीक है। अगर इमाम साहब के पीछे हम नमाज़ अदा नहीं कर रहे हैं तब क्या करें, तब आपको ये करना है, सना पढ़ने के बाद में अब आपको क्या पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। कैसे पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पढ़ लिया। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब आप हल्के से आमीन बोल सकते हैं, ठीक है, आमीन बोलेंगे, आमीन। फिर आप क्या करेंगे, अब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है क्या, अब सूरत मिलाएंगे आप, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरत मिला सकते हैं या बग़ैर बिस्मिल्लाह के भी आप सूरत मिला सकते हैं। बेहतर तरीक़ा ये है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद में आप सूरत मिलाएं। मैं दोनों तरीक़े आपको बता करके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत मिलानी है। अब बहुत सारे मेरे भाई इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब आपको कितनी सूरतें याद हैं पहले ये आपको देखना है। अगर एक सूरत याद है, मान लीजिए बहुत सारे मेरे ज़्यादातर भाइयों को सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु अहद याद होती है, उसके अलावा दूसरी सूरतें याद नहीं होती हैं। और अगर आपको दूसरी सूरतें भी याद हैं, जैसे मान लीजिए अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अगर आपको याद है तो पहले आप अलम तरा पढ़ेंगे, ना कि पहले आप कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे। अगर आप पहली रकत पढ़ रहे हैं तो पहले आप अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी क़दलील, अगर ये आपको सूरत याद है तो पहले आप बड़ी सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद में छोटी पढ़ेंगे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है नमाज के अंदर, पहले आप बड़ी सूरत पढ़ेंगे उसके बाद छोटी पढ़ेंगे। और ये भी याद रखना है कि बड़ी सूरत जो भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसको आपको याद रखना है कि वो सूरत अगली वाली जो सूरत पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि कुरान वो पीछे से हो जाए। अगर आपने अलम तरा कैफ़ा पढ़ी है तो उसके बाद में आप वत्तीनी वज़ैतूनी नहीं पढ़ सकते, सूरह 3 नहीं पढ़ सकते, आप सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुरान अब पीछे से हो रहा है। इसके बाद में अलम तरा के बाद में जो सूरतें आती हैं, मान लीजिए कुल या अय्युहल काफ़िरून हैं, ठीक है, या तब्बत यदा अबी लहब हैं, या मान लीजिए इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह है सूरत, ठीक है, या कुल वल्लाहु अहद है। तो आपको जो याद हो अलम तरा के बाद में उधर से 10 सूरतें जो होती हैं उधर की आपको जो याद हो वो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर पहली भी रकत में मैं, क्योंकि मुझको ऐसा समझ लीजिए कि सिर्फ कुल वल्लाहु अहद ही अगर मुझको याद है तो मैं पहली रकत में कुल वल्लाहु अहद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मैंने पढ़ लिया। अब अल्लाहु अकबर कह करके मुझे कहाँ जाना है, रुकू में जाना है। अल्लाहु अकबर कह करके आप रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह करके ये रुकू में चले गए। अब ये देख रहे हैं ना, पीठ देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाइयों की पीठ क्या होती है ना, किसी की पीठ ऐसी होती है, ठीक है। आपको ये याद रखना, क्या याद रखना, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होना चाहिए। इसलिए अगर मैं इस पे गिलास रख दूं तो ये गिरे नहीं, प्याला रख दूं तो गिरे नहीं, पीठ आपकी बिल्कुल सीधी होगी तब आपका रुकू बिल्कुल सही होगा। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल पीठ सीधी है, इस वक्त आपको ऐसे पीठ रखनी है, ठीक है। क्या बोलना है,
3 مرتبہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، کیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اگر آپ سے غا ادا نہیں ہوتا ہے تو آپ سبحان ربی الکریم کہہ سکتے ہیں، کریم یہاں پر بول سکتے ہیں۔ اگر غا آپ کا ادا نہیں ہو رہا ہے تب سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم یہ بھی بول سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم یہ بھی بول سکتے ہیں۔ اب 3 تسبیح ہو گئی، اب بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر اب یہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو بولیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر بولیں گے ربنا ولک الحمد، 2 تسبیح بولیں گے اگر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تب۔ اور اگر یہ امام صاحب کے پیچھے ہیں تب بولیں گے ربنا ولک الحمد، کیا بولیں گے ربنا ولک الحمد، صرف ایک ہی تسبیح بولیں گے، 2 تسبیح نہیں بولیں گے۔ تو اب مان لیجئے کہ یہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو بولنا ہے 2 تسبیح، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے۔ اب یہ سجدے میں جائیں گے، جائیے سجدے میں جائیے۔ اب یہ سجدے میں جا رہے ہیں، اب یہ سجدے میں چلے گئے۔ اب دیکھیے طریقہ دیکھیے، یاد رکھنا، دونوں ہاتھوں کو دیکھنا اٹھا کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اٹھا کر کے دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، بچھا کر کے نہیں رکھنا ہے، اس طریقے سے ایسے کتے کی مافک نہیں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو اپنے ہاتھوں کو نہیں کرنا ہے، آپ کو اٹھا کر کے رکھنا ہے، یہ اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے میرے بھائی کیا کرتے ہیں، اس کو بچھا دیتے ہیں، بھائی اس کو بچھانا نہیں ہے، آپ کو اس کو اٹھا کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے لے کر کے آئیے، یہ پیروں کی جانب لے کر کے آئیے، آپ رکوع میں ہی رہیے، پیروں کی جانب لائیے۔ بہت سارے میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا رہا ہوں۔ بہت سارے میرے بھائی کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے اس طریقے سے پیر ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ انگوٹھا جو ہے نا، اس کا پیٹ زمین سے لگنا فرض ہے، اگر یہ زمین سے نہیں لگے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا کیا ہے، واجب ہے، واجب۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اگر اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو، نہ انگوٹھے کا پیٹ زمین سے لگا، نہ 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے فرض بھی چھوڑا ہے، آپ نے واجب بھی چھوڑا ہے۔ اگر انگوٹھے کا پیٹ لگ رہا ہے تو مان لیجیے آپ نے فرض ادا کر دیا، اور اگر 2 انگلیوں کا پیٹ نہیں لگ رہا ہے تو آپ نے واجب چھوڑ دیا، یعنی گناہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور 5 انگلیوں کا پیٹ جو زمین سے لگتا ہے، جیسے اس طریقے سے لگا ہوا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ۔ 5 انگلیاں زمین سے جو لگتی ہیں وہ سنت ادا ہوتی ہے، 3 انگلیاں لگتی ہیں، 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگتا ہے تو واجب ادا ہوتا ہے۔ اگر انگوٹھے کا پیٹ زمین سے لگتا ہے تو فرض ادا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے سجدہ، آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے جو میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، ایسے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو سجدے کے اندر دونوں پیروں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا سنت ہے۔ یہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہ پہلا سجدہ کریں گے، آپ اٹھ جائیے۔ اب یہ سجدے میں کیا پڑھیں گے، یہ سجدے میں کیا پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یعنی پہلے سجدے میں 3 تسبیح پڑھ کر کے کیا کریں گے، یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر واپس آئیں گے۔ دیکھیے سجدے میں ہیں اس وقت، یہ ناک جو ہے، ناک ہماری صرف ایسا نہیں صرف ہماری یہ تھوڑی تھوڑی لگے، یہ جو نرم ہڈی ہے، ناک ہماری اس طریقے سے لگنا چاہیے نرم ہڈی تک۔ یہ دیکھیے میری انگلی کا دائرہ دیکھیے، کم سے کم اتنی، جہاں تک ہماری نرم ہڈی جاتی ہے یہاں تک ناک ہماری کہاں لگنا چاہیے، زمین پہ لگنا چاہیے، صرف یہ نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ اوپر کا جو تھوڑا ہم ایسے کر کے رکھ دیتے ہیں سجدے پر، ایسا نہیں کرنا ہے ہم کو۔ یہ کیا کرنا ہے، یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے ہماری، یہ نرم ہڈی تک، یعنی پھر اس کے بعد میں ہماری کیا ہوتی ہے، نرم ہڈی ہے، یہ ہماری سب نرم ہڈی ہے۔ اس کے بعد میں ہماری جو ہے کرری ہڈی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ٹیٹ ہڈی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک ہماری نرم ہڈی ہے وہاں تک ہماری ناک سجدے میں لگنا چاہیے۔ پھر ہم کیا بولیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 بار تسبیح کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ اب دیکھیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیر دیکھیے، یہ مردوں کی نماز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پیر ایسا ہے، کیا ہے، یہ الٹے پیر کی جو سرین ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پورا وزن۔ یہ پیر کیا ہے، اس پیر کا آپ کو یاد رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں، بھائی یہ پیر تو آپ کا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دوسرے پیر کو کیا کیا آپ نے، اس طریقے سے کر دیا، تو آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی، کیونکہ انگوٹھے کا پیٹ زمین سے لگانا فرض ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا واجب ہے، 5 کا پیٹ زمین سے لگانا سنت ہے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، صحیح طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے کہ 5 انگلیوں کا پیٹ ہماری زمین سے لگ جائے۔ اگر 5 کا نہیں لگتا ہے، 3 کا تو لگ جائے، کم سے کم واجب ادا ہو جائے، اور 3 کا لگنا بہت ضروری ہے، نہیں تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اور ایک چیز آپ کو اور یاد رکھنی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر آپ معذور ہیں، مطلب تکلیف ہوتی ہے، انگوٹھے میں تکلیف ہے یا انگلیوں میں تکلیف ہے، ان کا پیٹ زمین سے نہیں لگ سکتا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی
آپ جو جتنا بھی آپ کا لگ رہا ہے، مطلب مان لیجیے انگوٹھے کا پیٹ لگ رہا ہے تو انگوٹھے کا ہی لگا لیجیے، مت لگائیے چاروں کا، ٹھیک ہے۔ اگر معذور ہیں آپ، باقی آپ کو دقت ہوتی ہے، باقی آپ کو پریشانی ہے تو شریعت اس کی چھوٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا 2 کا لگ رہا ہے 2 کا لگا لیجیے، 3 کا لگ رہا ہے 3 کا لگا لیجیے، اور اگر 5 انگلیوں میں دقت ہو رہی ہے، مان لیجیے کہ انگوٹھے کو لگانے میں بھی دقت ہو رہی ہے، انگوٹھے کا پیٹ لگا رہے ہیں تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اس طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کس کے لیے چھوٹ ہے؟ وہ معذور بیمار شخص کے لیے چھوٹ ہے۔ اب پہلا سجدہ کر لیا ہے، دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر یہاں پر بول دیں گے حضرت نے، اللہ اکبر کیا کر کے یہ اپنی پیٹھ بالکل سیدھی رکھنی ہے، سر سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سجدے کی طرف آپ کو دیکھنا ہے، پیٹھ سیدھی رکھنی ہے، یہ نہیں اتنا نہیں جھک کر کے، ایسے نہیں یہاں تک اللہ اکبر کہا اور پھر سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو سیدھے آنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھے آنا ہے، پھر آپ کو دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیے۔ اب یہ دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے، اب کیا پھر سے اللہ اکبر کہہ کر پھر کیا بولیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب انہوں نے کیا ہے 3 تسبیح پڑھ لی، اب یہ اللہ اکبر کہہ کر کے کیا کریں گے؟ واپس قیام میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واپس قیام میں آ رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی رکعت سمجھا دی، اسی طریقے سے آپ کو چاروں رکعت پڑھنی ہے، چاروں رکعت اسی طریقے سے پڑھیں گے، کیونکہ ہم آپ کو ویڈیو میں 1 رکعت ہم نے سمجھا دی، جس طریقے سے ہم نے پہلی رکعت سمجھائی ہے چاروں رکعتوں میں ہم کو ویسے ہی نماز ادا کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلی رکعت میں سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کے پیچھے ہیں تب، اور امام صاحب کے پیچھے نہیں ہے تب بھی۔ اب کرنا کیا ہے، ایک چیز جو بہت سارے میرے بھائی یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں، اور بہت سارے میرے بھائیوں نے ہمیں کامنٹس بھی کیا کہ حضرت ہمیں یہ ضرور بتانا کہ سورت جو ہے وہ چاروں میں ملانی ہے یا نہیں ملانی ہے، یا کس میں ملائیں یا کس میں ملائیں۔ یاد رکھیں، فرض نماز آپ ادا کر رہے ہیں، فرض نماز تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اگر امام صاحب کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو صرف ثنا پڑھیں گے، باقی چاروں رکعتوں میں آپ کچھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں، دونوں طریقے بتا رہا ہوں، اگر آپ اپنی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز یہ یاد رکھنا ہے، فرض نماز آپ اپنی پڑھ رہے ہیں، جیسے 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے، تو میں فرضوں کو بتا رہا ہوں، باقی میں ابھی بتاؤں گا، یہ جو بات آگے آئے گی اس میں بتاؤں گا۔ تو 4 فرض اگر آپ اپنے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے تو آپ کو صرف ثنا پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعتوں میں سورت ملائیں یا نہیں ملائیں، یعنی فرض نماز میں، تو یاد رکھیں پہلی 2 رکعتوں میں آپ کیا کریں گے؟ سورت تو ملائیں گے۔ اب تیسری یا چوتھی میں سورت ملانا ہے یا نہیں ملانا ہے، تو یاد رکھیے آپ تیسری رکعت میں سورت ملائیں بہتر ہے، چوتھی میں بھی ملائیں بہتر ہے، اگر نہیں ملاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ الحمد شریف کے بعد میں آپ کو پہلی رکعت میں سورت ملانی ہے، دوسری رکعت میں سورت ملانی ہے، اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں بھی ملا لیں، چوتھی میں بھی ملا لیں، اور اگر آپ نہیں ملاتے ہیں الحمد شریف پڑھ کر کے ہی رکوع کر لیتے ہیں تب بھی فرض نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے فرض نماز میں، یعنی 2 میں تو ملانا ہی ملانا ہے، یہ تو کمپلسری ہے، یہ ملانا ہے۔ اب تیسری اور چوتھی میں بہتر یہ ہے کہ آپ ملا لیں، نہیں تو آپ نہیں ملا رہے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سنت اور نفل کی، چاہے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہوں، چاہے آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھتے ہوں، چاہے آپ 2 رکعت سنت نماز پڑھتے ہوں، چاہے آپ 4 رکعت سنت نماز پڑھتے ہوں، تو آپ کو چاروں میں الحمد شریف کے بعد میں سورت چاروں رکعتوں میں ملانی ہے، یعنی سنت اور نفل کی چاروں رکعتوں میں سورت ملانی ہے، اور فرض نماز میں 2 رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں سورت ملائیں گے، 2 میں نہیں ملائیں گے۔ اگر آپ اپنی پڑھ رہے ہیں تو ملا بھی سکتے ہیں، بہتر ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ نہیں ملاتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری اس بات کو اچھی طریقے سے۔ اب یہ پہلا اسٹیپ ہم نے، یعنی پہلی رکعت کا سارے اسٹیپ ہم نے پورے کر لیے ہیں، ایسی طریقے سے آپ کو چاروں رکعت کی نماز پڑھنی ہے۔ اب ہم ان کو قاعدے میں بٹھا رہے ہیں، ہم پھر وہاں پر بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے۔ بیٹھ جائیے۔ اب میں نے ان کو بٹھا لیا ہے، کہاں پر ہے؟ قاعدے میں ہے۔ تو قاعدے میں پیروں کا حساب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قاعدے میں بھی ہم کو پیروں کا حساب، ایک بار پھر بھی میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ پیروں کا ایک بار دکھا دیں۔ تو یہ پیر دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے جیسے ہم نے رکوع پہ بیٹھنے پہ کیا، سجدے میں جیسے ہم نے سجدے میں بیٹھنے پہ کیا تھا، ویسے ہی ہم قاعدے میں بیٹھیں گے جب تشہد پڑھنے کے لیے، تو ہم کو ویسے ہی کرنا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سامنے سے آ جائیے، تو اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں انگلیاں جو ہے حضرت کی یہاں پر ہے، آپ دیکھیے کچھ میرے بھائی کیا کرتے ہیں، سائڈ پہن کے آتے ہیں، وہ اس طریقے سے اس کو کھینچتے ہیں،
یہاں تک لے کر کے آتے ہیں, کھینچتے ہیں ایسے کر کے. کرتا جو پہنا ہوا ہوتا ہے اس کا تو ٹھیک ہے, دامن پورا آتا ہی ہے, لیکن سائڈ والے ایسے کھینچتے ہیں. تو بھائی کیوں کھینچ رہے ہو آپ؟ جہاں تک آ رہی ہے وہاں تک رہنے دو, کیوں بار بار اس کو ایسے 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 کر رہے ہو؟ مت کرو نا, آپ اپنے ہاتھ رکھے رہیے, ٹھیک ہے. پینٹ پہنے ہوئے ہیں آپ ہاتھ رکھے رہیے, سائڈ نہیں آ رہی ہے, نہیں کھینچ رہی ہے, کوئی دقت نہیں ہے. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بار بار کھینچ رہے ہیں, بار بار کھینچ رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. آپ اس طریقے سے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں جیسے حضرت ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اب یہ تشہد پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تشہد کیسے پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب کیا کرنا ہے یہاں پر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کس پہ انگلی اٹھانا ہے اور دائرہ کیسے بنانا ہے؟ اس طریقے سے, ادھر دیکھو, یہ بنائیے دائرہ, اس طریقے سے دائرہ بنانا ہے. یہ دائرہ بنا ہوا ہے, یہ انگلی اٹھی ہے. اب یہ انگلی کس جگہ اٹھی ہے؟ اشہد ان لا پہ, اشہد ان لا الہ پہ گرے گی, ٹھیک ہے. اشہد ان لا, ادھر دیکھیے, میرا ہاتھ دیکھیے, اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے, اس طریقے سے بنانا ہے. کہاں اٹھانا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, ایسے ہاتھ کھول دینا, آپ کھول دیجیے, ٹھیک ہے. الا اللہ, اب کیا کرنا ہے؟ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا کرنا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد میں آپ کو, اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہاں سے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے. اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد یوں تک پڑھ دیا تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا, یہ یاد رکھنا. اگر آپ نے بھول میں پڑھ دیا, اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور تشہد پڑھنے کے بعد میں اتنا پڑھ دیا آپ نے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اگر اتنا پڑھ دیا تو سمجھ لو آپ اب سجدہ سہو کریں گے. سجدہ سہو کا جو ٹاپک ہے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گا. ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ آپ کو صرف تشہد پڑھنا ہے. کہاں تک پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنا کہہ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تیسری رکعت پوری کریں گے, چوتھی رکعت پوری کریں گے, اور چوتھی رکعت کے قاعدہ آخر میں, یعنی قاعدہ آخرہ اس کو بولتے ہیں. جو ہم دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھے تھے وہ تھا قاعدہ اول, یہ ہے قاعدہ آخرہ, یعنی آخری قاعدہ, ٹھیک ہے. تو اب یہ آخری قاعدے میں بیٹھ گئے. جب دوسرے میں بیٹھے تھے تو صرف کہاں پہ اٹھنا ہے ہم کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر کے ہم کو کھڑے ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ تیسری رکعت پوری کرنی ہے, چوتھی رکعت پوری کرنی ہے, پھر چوتھی رکعت میں قاعدے کے آخر میں بیٹھیں گے. اب تشہد پڑھ لی پھر سے, ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد میں اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم درود ابراہیم پڑھیں گے. کون سا درود ابراہیم پڑھیں گے؟ جو اکثر ہم نماز میں پڑھتے ہی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی ہم نے پڑھ لیا. اب دعا ماثورہ میں اگر آپ کو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یاد ہے تو یہ بھی پڑھ لیں. اور اس میں زائد بھی کر سکتے ہیں, جیسے اکثر ہم بھی کرتے ہیں. کیا ملاتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے اور اللہم ربنا آتینا یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم تو دونوں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم پہلے پڑھتے ہیں ربی جعلنی, یعنی درود ابراہیم کے بعد میں, جو ابھی میں نے درود پڑھ کے بتایا. اس کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اتنا پڑھ لیا. اب ہم کو سلام پھیرنا ہے, پہلے داہنی جانب یعنی سیدھی جانب. کیا کہنا ہے ہم کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہیں پر رک جائیے, یہ پہلا سلام ہے. اگر آپ کی رکعت چھوٹ چکی ہے, سامنے دکھاؤ, یہاں آپ سامنے ہی آؤ, یہاں کیمرہ مین سے میں گزارش کروں گا وہ سامنے آئے میرے. اگر آپ کی رکعت چھوٹ چکی ہے تو امام صاحب ایک جانب سلام پھیر لیا انہوں نے, تو اب آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے, ٹھیک ہے. نہ پہلی جانب نہ دوسری جانب, آپ کو کھڑے ہو جانا ہے قیام کے لیے, کیونکہ آپ کی رکعت چھوٹ چکی ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیر کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے, ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ جب امام صاحب پہلی جانب سلام پھیریں گے اور دوسری جانب پھیرنے کے لیے جائیں گے, پھر آپ کو قیام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے, کیونکہ آپ کی رکعت چھوٹ چکی ہے. اور رکعت نہیں چھوٹی ہے تو جیسے امام صاحب نے پہلی طرف سلام پھیر کے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر دوسری جانب بھی یہی بولیں گے, جائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. پھر
نماز کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام، جو ہم دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض نماز کے بعد کی دعا جو میں نے ابھی پڑھی اللہم انت السلام جو میں نے پڑھی، اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، یا اللہ ہماری نماز کو قبول فرما، نماز جو ہم نے پڑھی اس کی برکت سے ہمارے گھر میں برکت فرما، بار الہ اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک بنا، ہمیں اچھا انسان بنا۔ جو بھی آپ اپنے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو دعا مانگنا فرض نماز کے بعد میں بہت ضروری ہے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد میں دعا ضرور مانگا کریں، اور یہ ضرور مانگا کریں یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، یا جو دنیا سے چکے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ فرض نماز کے بعد میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر ہماری نماز، اب فرض نماز مکمل ہو گئی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرض نماز اور سنت نماز یا نفل نماز تو ویسے ہی سیم کریں گے جو میں آپ کو پچھلے میں بتا چکا ہوں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، بڑی محنت کر کے میں نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچایا ہے میرے بھائی۔ آپ کو ہماری اس ویڈیو میں جو بھی آپ کو اچھا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہم سے ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اگر کوئی چیز ہمارے بتانے سے رہ گئی ہو اور نماز کے اندر ہمارے بتانے سے کوئی کمی رہ گئی ہو اللہ اس کو بھی معاف فرمائے، اور مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، اور ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹس کر کے بتائیں آپ کو کس چیز کی پرابلم ہوتی ہے، تاکہ ہم آنے والی ویڈیو اس پہ بنا سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں۔ ہماری ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے میرے بھائی بھی اور نماز سیکھ سکیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سپورٹ کریں ہمیں، اور ہمیں بہت ڈھیر سارا پیار دیتے رہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست عالم تحسینی، آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ نیٹ ورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔